शुक्र खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। नूरे रमजान, नूरे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में। आइए सबसे पहले उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कारी नुमान सैफ़ी, अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा करामत अब्बास हैदरी, अस्सलामु अलैकुम। और ऑफ कोर्स डॉक्टर अली वक़ार कादरी हमारी कंटेंट हेड हैं, खुद भी एक बेहतरीन होस्ट हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और हमारे प्यारे भाई मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी व्यूअर्स, आज का टॉपिक तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, जैसे कि बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का हर प्रोजेक्ट कामयाबी की एक बहुत बड़ी मिसाल है और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल है। आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। शुक्र करना, किसी का शुक्रिया अदा करना, ये एक बहुत ही खूबसूरत अमल है। सबसे पहले तो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमें आज के दिन स्पेशली रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क की जैसी एक नेमत अता फरमाई। बेशक 27 रमज़ान मुबारक इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक हमारा इंडिपेंडेंस डे भी बनता है, तो आपको सारे व्यूअर्स को और उन सब लोगों को जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। उसके अलावा 27 रमज़ानुल मुबारक, बहुत से लोग कहते हैं कि आज लैलतुल क़द्र भी है, बट खैर ताक रातों में ढूंढना होता है, बट 27 के दिन लोग ज़रा ज़्यादा इस हिसाब से एक्टिविटीज़ अपनी रखते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तो हम लोग को जब भी अब्बू कहीं बाहर लेके जाते थे या कुछ भी होता था, तो जब वहाँ से फ्री होते थे तो डैडा हमेशा घूम के कहते थे कि थैंक यू नहीं कहना। तो एक दफ़ा मेरे छोटे भाई ने कहा कि डैडा अपने अम्मी अब्बू को कौन थैंक यू कहता है। उस पर मेरे अब्बू ने एक बात कही जो अब मैं अपने बच्चों के साथ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ कि जब इंसान शुक्रिया अदा करता है तो इंसान के अंदर एक ग्रेटफुलनेस का अंसर आता है, इंसान को एहसास होता है जब आप अपने मुंह से थैंक यू के वर्ड्स निकालते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। देखिए, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमारे सर पे छत डालें, हमें तालीम याफ्ता करें, हमें खिलाएं पिलाएं, हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी करना। जो नखरे हैं वो तो नखरे ही हैं। तो जब हमारे माँ बाप हमारे नखरे उठाते हैं तो उसका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बाप के साथ हमारा ताल्लुक़ अच्छा नहीं है। जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तो हम अगले को भी एहसास दिलाते हैं कि हमें भी एहसास है कि आपने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो रब ताला 70 माओं से ज़्यादा, करोड़ माओं से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। तो जब वो हमें इतना प्यार करते हैं तो क्या उनका, मैं बड़ी बेसिक लेवल पे बात कर रही हूँ, मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात ही नहीं कर रही, मैं बस एक बड़े सिंपल से एक स्टूडेंट होने के नाते सवाल कर रही हूँ कि क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम जो सांसें भी ले रहे हैं, ऐसे लोग भी तो हैं ना जो वेंटिलेटर पे हैं, अपने पैरों से चल रहे हैं, वो लोग भी तो हैं जो व्हील चेयर पे बैठे हैं। जो हम लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं, ऐसे लोग भी तो हैं जो बोल ही नहीं सकते, जो पूरे के पूरे पैरालाइज हैं और बिस्तरे में पड़े हुए हैं लाइफ सपोर्ट के ऊपर। किस किस चीज़ का शुक्र अदा करेंगे, सवाल ये है। जी फरहान भाई। माइक भैया। आज का मौजू है शुक्रगुजारी। हेलो, आज का मौजू है शुक्रगुजारी। और शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है कि जो नेमतों के दरवाज़ों को खोलती है। यानी सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि उसने हमें जिस हाल में भी रखा। जिस तरह से एक इंजीनियर कोई मशीन बनाता है तो उसको पता होता है कि इसके अंदर कौन से पुर्जे डलेंगे कौन से नहीं। बिल्कुल।
اور جب وہ مشین بناتا ہے تو ایک انسان، عام انسان بولتا ہے کہ یار اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ اس میں وہ پارٹ نہیں ہوتا، لیکن اس میں انجینئر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹ میں نے کس لیے نہیں رکھا۔ ہمارے اندر اگر کوئی کسی جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ چیز مکمل ہوتی تو شاید کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بچے جو ہے تالاب میں نہا رہے تھے، تو ایک بچہ جو نابینا تھا اس نے دیکھا کہ وہ نابینا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بچہ نابینا ہے اور باقی سب جو ہے وہ نہا رہے ہیں، اس کے پاس آنکھیں نہیں، اے اللہ اس کو آنکھیں دے دے۔ تو اللہ کی آواز اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے موسیٰ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میں چاہتا ہوں تو اس کو آنکھیں دے دے۔ جب اس کو آنکھیں عطا ہو گئیں تو بچہ دریا میں کودا اور سب بچوں کو ڈبا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو آنکھیں نہ دینا اللہ کی مصلحت تھی۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس گاڑی ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر بائک ہے تو ہم سے نیچے والے طبقے کے پاس صرف سائیکل ہے، تو اللہ نے ہمیں اس سائیکل والے سے تو اچھا رکھا ہے۔ ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو ہمارے پاس ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب آپ کوشش کریں، ایک لسٹ بنایا کریں روز سونے سے پہلے کہ اللہ تو نے مجھے کیا کیا دیا، اللہ تو نے مجھے کیا کیا نہیں دیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کی وہ لسٹ مکمل ہی نہیں ہوگی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ اللہ نے کیا کیا دیا، اللہ نے اتنا کچھ دیا آپ لکھ نہیں پائیں گے۔ ہاں جو کچھ نہیں دیا وہ گنتی کی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ لکھ نہیں پائیں گے، لیکن اس کے اندر بھی آپ غور و فکر کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تھی۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور 2 رکعت شکرانے کی نماز روز اس نیت سے پڑھا کریں اللہ تو نے جیسے بھی رکھا ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ تو ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کر مہمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ دین خدا پھیلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دونوں سنائیں گے، اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کر مہمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ کیسے ہوائیں عشق چلی، ختم ہوئی نفرت دل کی، بانٹ رہے ہیں پیار سبھی، سحری ہو یا افطاری، اللہ تیرا ہے احسان، اللہ تیرا ہے احسان، ایک ہوئے سارے انسان، سج گئے سج گئے گھر گھر دسترخوان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ میری خاطر خدا تو نے کیا کیا کیا، تو نے خوشیوں سے دامن میرا بھر دیا، اور بدلے میں نے تجھے کیا دیا، اور بدلے میں نے تجھے کیا دیا، ان گناہوں پہ دل رو رہا ہے میرا، میں نے ماں باپ کا حق ادا نہ کیا، تیرے بندوں کا دل بھی دکھایا بڑا، نہ ہی خیرات کی
ہی صدقہ دیا، صرف اپنے ہی بارے میں سوچا کیا، نہ نمازیں پڑھی نہ ہی روزہ رکھا، اور عبادات کا حق ادا نہ ہوا، اور عبادات کا حق ادا نہ ہوا، پھر بھی تو نے کرم اپنا جاری رکھا، تو سخی ہے بڑا، تو سخی ہے بڑا، بخش دے میرے مولا تو میرے گناہ، بخش دے میرے مولا تو میرے گناہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ بھیا۔ جی ہاں ویورز، اپنے گفتگو کے سلسلے کو اب شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، شکر گزاری کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و صفاق اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ شکر گزاری ایک ایسی نعمت ہے کہ جب ہم یہ ادا کرتے ہیں تو اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک شکوہ ہے، ایک شکر ہے۔ شکوہ نعمتوں کو دور کرتا ہے اور شکر گزاری نعمتوں کو قریب کرتی ہے۔ آج چونکہ 27 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن ہماری ریاست، ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ آج بہت بڑی خوشخبری کہ ہمارا عظیم پاکستان معرض وجود میں آیا، اور 14 اگست تھی، رات 12 بجے کا وقت تھا، بنانے والا محمد علی تھا، بہن کا نام فاطمہ تھا، اسی لیے تو یہ پاکستان ہے۔ کیونکہ اتنے پاک وسیلے ہوں گے تو پھر وہ پاکستان ہی کہلائے گا، اور کیا کہلائے گا۔ کیا بات ہے، مگر یہ عظیم نعمت کا مل جانا ہمیں ایک بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے، مگر اس کی حفاظت، اس کی قدر کرنا یہ ہمارے فرض میں شامل ہے۔ آج اگر میں اپنی نوجوان نسل کو 29-28 دن ہم نے مذہب پہ گفتگو کیا ہے، تھوڑا سا میں اپنے ملک کے حوالے سے اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں۔ آج جو بزرگان زندہ ہیں جن کی عمر تقریباً 80 برس ہے، ان سے پوچھے بھائی سید فرحان علی وارث کہ اس پاکستان کی قدر کیا ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو کسی شیعہ سنی دیوبندی نے مل کے آزاد نہیں کروایا، یہ مسلمانوں نے مل کر آزاد کروایا۔ اس کی تیاریوں میں جیسے ایک شیعہ کا خون شامل، ویسے ایک سنی کا خون شامل، ویسے ایک دیوبندی کا خون شامل، ویسے ایک اہل حدیث کا خون شامل ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہمارے مسلک ہیں۔ ہم پہلے پاکستان ہیں، بعد میں ہم سندھی، بلوچی اور پختون ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ہم بھول گئے کہ جب لوگ بیٹوں ماؤں کے سامنے بچوں کو نیزوں پہ اچھال رہے تھے اور وہ ماں کہہ رہی تھی بن کے رہے گا پاکستان۔ جب بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری ہو رہی تھی اور وہ بھائی کہہ رہا تھا بن کے رہے گا پاکستان۔ جب بوڑھے باپ کے سامنے نوجوانوں کے لاشیں بکھیر رہے تھے تو وہ بوڑھا باپ روتے ہوئے کہہ رہا تھا بن کے رہے گا پاکستان۔ لوگوں، گلشن کی کیاریوں میں پانی ہوتا ہے، یہ پاکستان وہ اللہ کا عظیم گلشن ہے جس کی کیاریوں میں مسلمانوں کا لہو شامل ہے۔ آج اس لہو کی قدر کیجئے، آج اپنے بزرگوں کی قدر کیجئے۔ آج کیا حال ہے میرے ملک کا، ہم نے پاکستان کو سیاستدان بنا دیا ہے، ہم نے پاکستان کو دنیا میں شکوے اور ایک ایسا نشان بنا دیا ہے جہاں لوگ ہماری اس ریاست پر اشارے کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بھائی سید فرحان علی وارث صاحب، کیا محمد علی جناح نے، کیا علامہ محمد اقبال نے یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ آج ہم اس پر آنسو بہائیں؟ کیا یہ اس لیے پاکستان بنا تھا کہ آج ہم روزہ رسول پر بھی جا کر سیاست کریں؟ خدا کی قسم، ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اگر میرا پاکستان چاہتے ہو تو پھر سندھی، بلوچی، پختون بعد میں بننا، پہلے پاکستان بنو۔ اگر اسلام چاہتے ہو، شیعہ، سنی، دیوبندی بعد میں بننا، پہلے مسلمان بنو۔ جب ہم مسلمان بن جائیں گے، جب ہم پاکستانی بن جائیں گے، کسی طاغوت کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے پاک وطن کی طرف دیکھے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے پاکستان کی طرف دیکھے۔ ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ہمیں ایک قوم کرنا پڑے گا۔ اور آخری جملہ صاحب، اسی کے اندر میں چاہوں گی کہ آپ ایڈ کریں کہ ہمارے جھنڈے کے اندر جہاں ہرا ہے وہاں پہ سفید رنگ بھی جی، امن کر، اور اس سفید رنگ کو ہم نے نہیں بھولنا۔ ہماری جو مائنورٹیز ہیں
ہم نے میں اپنے بلک کے اندر ایک جملہ کہہ رہتا ہوں، اس کا جو رنگ سبز اور سفید ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سبز فیض کا رنگ ہے جو رسول اللہ کا صدقہ ہے، اور سفید امن کا رنگ ہے، اور میرے نبی کا پیغام امن ہی امن ہے، میرے رسول کا اسلام کردار سے پھیلا۔ اور اس شکر کے منزل پر ہمیں دیکھیں تو پھر ہم کربلا میں جا کر حسین ابن علی پر لاکھوں سلام بھیجیں گے، جہاں شہزادے کا لاشا ہوا میں بلند کر کے میرا امام حسین فرما رہا ہے، اے میرے اللہ، یہ آنسو اس بات کے نہیں ہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا، یہ آنسو اس بات کے ہیں کہ تو اللہ اکبر ہے اور میرے پاس ایک ہی اکبر ہے قربان کرنے کے لیے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سوچو کتنے فخر کی بات ہے میرے پاکستانیوں، جیسا نبی ہمیں ملا کائنات میں کسی کو ایسا نبی نہیں ملا، جیسی کتاب ہمیں ملی ایسی کائنات میں کسی کو کتاب نہیں ملی، جیسا خانہ کعبہ ہمیں ملا ایسا کسی کو خانہ کعبہ نہیں ملا، جیسے امام ہمیں ملے کائنات میں کسی کو امام نہیں ملے، جیسے نبی کے پاک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمیں ملے ویسے کسی کو صحابہ نصیب نہیں ہوئے۔ تو اس پاکستان کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ سوچے غلام ہو جائیں، سوچوں کو غلام نہ کرو۔ بدن کی آزادی آزادی نہیں کہلاتی، سوچوں کی آزادی آزادی کہلاتی ہے۔ ہم بھوک برداشت کر لیں گے، ہم غلامی برداشت نہیں کریں گے، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے کوئی چھوڑا ہی نہیں کیا؟ آپ کی محبت ہے۔ چلے ایک نعرہ ہونا چاہیے، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے مفتی صاحب، جی جی بتائیں۔ میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں سوچنے کا، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔ جی ویورز، ویلکم ٹو نور رمضان۔ سید فرحان علی وارث اور جگن کاظم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے شکر گزاری، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ سلمیٰ خان اور ان کی ٹیم نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ پروفیسر سلمیٰ خان بھی اب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جوائن کیا ہے ان کی سرات ناطقہ کی بچیوں نے، ختیجہ بی بی، الشفا ارشد، رابعہ صدام، رمشا سعید، زمل شہزاد، کنزہ شہزاد اور عروج کاظمی۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام اور اس کے ساتھ باقی سب کا نام اٹیچ کر کے ایک سلام ہم آپ کو ہی کرتے ہیں تاکہ سب کور ہو جائے۔ اوکے مفتی صاحب، یقیناً آپ کے پاس کافی وقت تھا سوچنے کے بارے میں، شکر گزاری کے بارے میں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزاری کے بارے میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ان ڈیٹیل بات تو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے کر لی ہے۔ میں چند سوالات چھوڑے جا رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، چکن نہ کرنا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے گا، میں اوپر سے شروع ہو جاؤں گا، پاکستان تک پہنچوں گا۔ میں تو سوال ڈھونڈ رہی تھی، چلیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سوال نہ ڈھونڈیں۔ سیدھی سی بات ہے، سب سے پہلے اللہ کی توحید آتی ہے۔ سب سے بڑا شکر اللہ کی توحید کو ماننا ہے، سب سے بڑی ناشکری اس کے ساتھ اس کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیار میں، اقتدار میں، ساورنٹی میں شریک کرنا۔ سوال اتنا سا ہے، کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ سوچ لیں میرے سمیت ہر بندہ، ہم شناختی کارڈ کے مسلمان شرک کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوچ لیں، کیا میں شرک کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، فلاں کرتا ہے؟ سوچ لیں، یہ تو ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بعد مخلوقات میں آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی، امام الانبیاء ہمیں عطا کی ہے۔ کیا ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کیا؟ ہماری صورت نبی والی ہے، ہماری سیرت نبی والی ہے، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا کردار نبی والا ہے تو شکر کریں، نہیں تو فکر کریں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام پر کتاب اتری، جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم کی صورت میں، کیا ہم نے قرآن کریم کا شکر ادا کیا؟ قرآن کریم کا سب سے بڑا شکر اپنی جان پر نافذ کرتے ہوئے اپنی ریاست پہ نافذ کرنا تھا۔ نہ ہم نے قرآن کریم کو اپنی جان پہ نافذ کیا اور نہ ہم نے اپنی ریاست پہ قرآن کو نافذ کیا، بلکہ قرآن کریم کو اٹھا کے ہم نے مرتبان میں بند کر کے اور پنجاب اسمبلی کے سامنے میوزیم کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے، یا ہم نے لاہور میوزیم میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ بس سوال ایک ہے، دیکھ لیں ہم نے قرآن کریم کا کتنا شکر ادا کیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں،
کہ نبی علیہ السلام کے پاک صحابہ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں، آپ نے وہ کھیتی تیار کی، اور قرآن کریم نے اس کھیتی کی مثال یہ دی، وہ ایک کھیتی ہے جو کومپل نکالتی ہے، پھر کمزور سا تنا ہے، وہ تنا زور پکڑتا ہے، قوی ہوتا ہے، اور اپنی نال پہ اپنی ڈنڈی پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر پورا شجر اس تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کافر دیکھ کے اس سے جلتے ہیں، مسلمان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ہم نے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے اوقات نبی پر، ایمان پہ، دین پہ قربان کیے، کیا ہم نے ان کی سیرت کو اپنایا؟ جس طرح صحابہ مزاج شناس نبوت تھے، کیا ہم نے نبوت کی مزاج شناسی کی؟ کیا ہم نے نبوت کا مزاج اپنانے کی کوشش کی؟ اس سے نیچے آئیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، خیر القرون ہیں، اولیاء اللہ ہیں، چلتے 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 آپ پاکستان تک پہنچ جائیں۔ کیا ہم نے کوئی شکر ادا کیا؟ یہ آپ پوری دنیا کا جغرافیہ دیکھ لیں، ایک طرف افریقہ دیکھ لیں، دوسری طرف چائنا دیکھ لیں، تیسری طرف عرب اور عربستان اور عجبستان دیکھ لیں، یہ ساری صحابہ کی فتوحات ہیں۔ مکران تک میں حضرت عمر کا مقرر کردہ گورنر تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افغانستان میں اسلامی فوجیں داخل ہو چکی تھیں، اور حضرت عثمان کے دور میں باقاعدہ قبضہ ہو چکا تھا۔ کابل میں آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں 70 صحابہ ایک قلعے کے نیچے شہید ہوئے ہیں۔ ان صحابہ نے اس طرح ہمیں یہ پوری دھرتی لے کے دی۔ اگر اس دنیا کے نقشے پر اسلام کو، مسلمانوں کو دیکھیں تو عقاب کی پر کی طرح کیا کہتے ہیں ہماری آبادی نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، عرب سے لے کر عجم تک، اور ہم قسطوں میں واپس دیتے جا رہے ہیں کفار کو، مقبوضہ علاقے دیتے جا رہے ہیں۔ صرف اتنا سا دیکھیں، کیا ہم نے نبی کا شکر کیا؟ کیا ہم نے صحابہ کی قدر کی؟ کیا ہم نے آج تک قدر کی؟ آگے آتے ہیں پاکستان۔ یہ ایسا نہیں ہوا 40 میں قرارداد پیش ہوئی تو 47 میں پاکستان بن گیا، آپ نے سائن کر لی پاکستان مل گیا، نہیں، 90 سال تک خاک و خون کے دریا ہمارے بڑوں نے عبور کیے ہیں۔ پھانسی گھاٹ کم پڑ گئے، یہاں پھانسیاں دی گئیں، بڑے بڑے مجاہدین کو غدار کا کہلایا گیا، اور ان کی جائیدادیں اٹھا کے غداروں میں تقسیم کی گئیں، انہی کی اولادیں آج ہمارے اوپر حکمران بنتی ہیں۔ یہ سب کے سامنے ایک تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان بنا کس کے لیے تھا؟ پاکستان تو اس لیے بنا تھا اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہو جائے۔ ہندوستان کے اندر ڈول بجاتے ہوئے جب مسجد کے سامنے سے گزرتے تھے، احتراماً وہ ڈول بجانا بند کرتے تھے۔ یہاں تو مسجد کے سامنے آ کے باقاعدہ 10 منٹ مزید بجاتے ہیں۔ ہم نے کیا شکر ادا کیا؟ پاکستان کا شکر یہ تھا، یہاں کا فوجداری نظام، یہاں کا دیوانی نظام، یہاں کا انتظامی نظام، یہاں کی عدالتی نظام سارے مکمل طور پہ اسلامائز ہو چکے ہوتے۔ سوال یہ ہے، ہم نے اپنا عدالتی نظام، اپنا فوجداری نظام، دیوانی نظام، قانون نظام، حتیٰ کہ تعلیمی نظام، حتیٰ کہ معاشی اور معاشرتی نظام، کیا ہم نے اسلامی بنایا؟ شکر ہے کہ آج سود پہ فیصلہ سب سے پہلے جسٹس تقی عثمانی صاحب کا آیا تھا سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ سے۔ نواز شریف دور میں وہ چیلنج ہوا، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا بھی پڑا۔ آج پھر وفاقی شرعی عدالت کا الحمدللہ سود کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے۔ اس قوم کے پاس شکر کا بہت بڑا موقع ہے کہ اس سود کو دیس نکالا دیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنی بند کر دیں، انشاءاللہ شکر ہی شکر ہوگا۔ اب پاکستان سے آگے چلتے ہیں، ہمارے ہاں اقلیتیں بستی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک بات یاد رکھیں، میں اقلیت کا نام مناسب نہیں سمجھتا، یہ جمہوریت کی وجہ سے اقلیت اور اکثریت کا لفظ ہے، اقلیت اور اکثریت کا۔ اسلام میں اقلیت اکثریت کا سوال نہیں ہے، اسلام میں مسلم اور ذمی کا سوال ہے۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ذمے پڑ جائے، جس کی سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہو، ہماری رسپانسبلٹی ہو۔ یہ مائنورٹیز یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ سیدھی سی بات ہے، تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، کیا اپنی اقلیتوں کے حوالے سے کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ ہمارا فرض تھا کہ ہم اقلیتوں کے حوالے سے ذمہ داری پوری کرتے ہوئے بڑے امن کے ساتھ ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھیں۔ ہم نے اسلام کی دعوت نہیں رکھی، ہم نے ان کے سامنے اپنا گندا کردار رکھا۔ ان میں سے کوئی مسلمان ہونا بھی چاہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہماری کہاں شکر گزاری ہمارے کہاں گئی؟ ہم تو اقلیتوں تک بھی ناشکری کا شکار ہیں، یہ الگ بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملکی قوانین ایسے ہیں، ہماری اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، ہر لحاظ سے تحفظ حاصل ہے، امن ہے، چین ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی معاشرے کی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اصل شکر تو یہ تھا کہ
کہ جو راہ ہمیں سچ کی ملی ہے وہ راہ حق اپنے عمل و کردار سے ہم ان کو دکھاتے، یہ اس پر گامزن ہوتے. اسی طرح ہم اس ٹرانسمیشن پہ پہنچتے ہیں. شکر گزاری یہ تھی 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں کم سے کم 1 گھنٹہ تو ہمارا ہوتا. آپ 15 منٹ لے لیتے ہیں، ہم 3 منٹ لے لیتے ہیں. شکر گزاری ہم یہ دکھا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے اس سے بڑی کیا ہوگی. لیکن اس پر بھی کلیپنگ کریں نا تھوڑی سی، اس پر تو آپ کلیپنگ ہی نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے، اصل شکر گزاری یہ ہے. نام رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ رمضان کا ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسا. اور اس میں سب سے بڑا حصہ اسلامک ہونا چاہیے تھا. چلے آپ ہمیں دعا کریں. ہاں گلے شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کوئی تانے والی بات نہیں ہے. یہ اپنے گلے شکوے کی ہے، ناشکری کی بات. چلے آپ ایک کام کریں، کیونکہ آج 27 رمضان ہے، جن وجوہات کی بنا پر اور زیادہ سیگمنٹ ایڈ کیے جاتے ہیں، اللہ کرے کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ کوئی سیگمنٹ ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بالکل ایسے ہی ہم کہتے ہیں، یہ کچھ مجبوریاں ہیں، ورنہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ یہی دین ہی کی باتیں ہوتی رہے. باقی یہ شکر گزاری کے موقع ہے نا، یہ اب کون اویل کرتا ہے، کتنا اویل کرتا ہے اور کتنا کس کا ظرف ہے، چلتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اسی پہ میں خیال اپنی بات کو آگے کرتا ہوں، آگے جگن ہضم نہیں کر سکے. ابو جی آپ کیا کہیں گے؟ دادا جی کی خاموشی کے بعد اب ابو جی کی باری ہے. ایک چپ 100 سکھ بھیا، ایک چپ 100. بسم اللہ الرحمن آپ کہہ دیں سیم ہیئر. آپ کہتے ہیں سیم ہیئر بات کریں گے. جی مفتی صاحب کی ساری باتوں کو میں 200% انڈورس کرتا ہوں. یہ درست باتیں تھیں اور یہ حقائق پر مبنی باتیں تھیں. اچھا اب آ جاتے ہیں. ایک دو باتوں کے علاوہ مجھے تو وہ نہیں، ایک دو لگی آپ کو لگی ہوگی. اچھا اب اس میں یہ ہے، دیکھیے شکر گزاری کے حوالے سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ ہم نے نیچے سے اوپر چلنا ہے یا اوپر سے نیچے آنا ہے. ہاں علامہ صاحب نے کوشش کی نیچے سے اوپر جانے کی، مفتی صاحب نے کوشش کی اوپر سے نیچے آنے کی. آپ درمیان میں شروع کریں. اچھا آپ مڈل سے ایسے کریں. اب مڈل مین میں خود ہوں، آپ خود، ہم میں سے ہر بندہ مڈل مین ہے. آپ اوپر سے نیچے آئیں تب بھی پرابلم نہیں، نیچے سے اوپر جائیں تب بھی پرابلم نہیں. چونکہ نیچے سے اوپر جائیں گے تب بھی بات آپ سے شروع ہوگی، اوپر سے نیچے آئیں گے تب بھی بات آپ پہ ختم ہوگی. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ دنیا جہان کے شکوے، اس نے یہ نہیں کیا، عدالتوں نے یہ نہیں کیا، سسٹم نے یہ نہیں کیا اور اس نے یہ نہیں کیا، جبکہ انہوں نے نہیں کیا. ان کی ذمہ داری تھی، آئین میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا. تو مجھے روکے نا، انہوں نے نہیں کیا، میری ذمہ داری تھی. اچھا اب کیا ہوا، ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کیا، تو کیا سوال یہ ہے، کیا قرآن یہ اجازت دیتا ہے کہ ان کا نہ کرنا ہمارے لیے نہ کرنے کا جواز بن جائے؟ بالکل یہ تو نہیں بنتا. تو لہٰذا ایک بندہ نہیں کر رہا، اللہ کہتا ہے کہ تم ان سے تمہارے ہی سب پوچھا جائے گا. تو ٹھیک ہے تمہارا دائرہ کار اگر اس صوفے تک ہے تو تم اس صوفے تک کا ماحول تو ٹھیک کرو. ٹھیک ہے. تو ہمارا دائرہ کار پہلے اپنی ذات، پھر اپنا گھر، پھر اپنی گلی محلہ، پھر اپنا معاشرہ اور پھر اپنی ریاست آتا ہے. آ جائیے، کیا میں شکر گزار ہوں؟ شکر گزاری کے آپ کو کلمات ملیں گے، فلاں ملے گا فلاں، پورے قرآن مجید سے جو مجھے اللہ نے فہم دی، جو میں سمجھا. شکر گزاری کسی لفظ کا، کسی کلمے کا نام نہیں ہے. شکر گزاری ایک کیفیت کا نام ہے جو آپ کے قلب پہ طاری ہوتی ہے. اگر آپ کے قلب پر وہ شکر گزاری کی کیفیت طاری نہیں، کیا من کل الوجوہ اللہ سے بطور رب، محمد رسول اللہ سے بطور رسول، قرآن سے بطور دین راضی ہیں، اور آپ کو تقدیر کے جملہ امور جو کمی بیشیاں آتی ہیں ان پر آپ کا دل من حیث الکل اطمینان کا شکار ہے، تو آپ کیفیت اطمینان میں ہیں. یہ نہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا حال کیا ہے، آپ کے الحمدللہ، اور آپ کے میں تو بڑا شاکر ہوں، اور دل آپ کا یار کی تماشا لگے ہوئے. ایسا نہیں. آپ کا اگر اندر دل یہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے جو ہے میں اس پہ راضی ہوں کیونکہ اس میں میرے رب کی رضا ہے، تو یہ شکر ہوگا. پھر یہ شکر میں اپنی فیملی میں منتقل کروں گا. دیکھیے شکر جب آتا ہے حسد نکل جاتا ہے، کیونکہ حسد رہتا بھی وہاں پہ جہاں ناشکری ہے. شکر جب آتا ہے تو غیبت اور چغلی نکل جاتی ہے. غیبت اور چغلی جگہ یہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ناشکری ہے. کیونکہ ناشکری نے، دیکھیے ایک ہے بالٹی، اس میں آپ ناشکری کو ڈالیں گے تو وہ اپنا رستہ نکالے گی. کبھی وہ رستہ غیبت ہے، کبھی وہ رستہ چغلی ہے، کبھی وہ رستہ الزام ہے، کبھی وہ رستہ حسد ہے. تو شکر گزاری ایک ایسی شے ہے جو کئی چیزوں کے چور دروازے بند کر دیتی ہے. یہاں پہ ہم بریک لیں گے، اسی سیگمنٹ کو کنٹینیو کریں گے اگلے سیگمنٹ کے اندر، کیونکہ مفتی صاحب نے بڑا پبلک گلا کیا ہے، تو ہم مزید آپ کو 3 سے 4 منٹ دیں گے بریک کے بعد. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ نور رمضان.
جی ہاں ویورز، ویلکم بیک. ہمیں اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین، سید فرحان علی وارث اور جوگن کاظم کو ہم آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے پبلک نیوز اور A+ کی طرف سے. خصوصی رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ، نور رمضان. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 27 رمضان المبارک ہے، اور ہم مفتی صاحب آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ کوئی دعا ہمارے پیارے پاکستان کے لیے اگر ہم سب مل کے کریں تو بہت ہی اچھا. دعا سے پہلے ایک بات کر لوں کہ نہیں ڈائریکٹ دعا کر لوں؟ جی بات کریں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزاری کے حوالے سے بس ایک آدھ بات میں یہی آپ حضرات سے کہوں گا کہ میں اس چینل کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس چینل کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ اسلام کے موضوعات کے حوالے سے پوری قوم کے سامنے ہم نے باتیں رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ریاست کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان نہ ہوتا تو ہم یہاں کیسے آرام سے امن سے بیٹھ کے بات کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. آج والدین کی ناشکری انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، گھروں سے نکال کر انہیں اولڈ ہاؤس پہنچا دیا گیا ہے. اس سلسلے میں تمام لوگ فکر کریں اور خیال کریں کہ ہم نے اپنے والدین کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. رمضان کا مقصد جہاں تقویٰ ہے خواتین و حضرات، وہاں رمضان کا مقصد قرآن کی نعمت پر شکر بھی ادا کرنا ہے. اب قرآن کی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ میں بغیر کسی جھجک کے آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ تمام مسالک والے سن رہے ہیں، تمام مسالک والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کریم کے ایسے ترجمے موجود ہیں جس پر تمام مسالک کے سائن موجود ہیں کہ یہ درست ترجمہ ہے. خدا کے لیے میں اس چینل کی وساطت سے پوری قوم کو، اپنے بیٹھنے والے تمام اپنے ساتھیوں کو جو ہم ایک فیملی ممبرز کی طرح رہیں، میں انہیں یہ مشورہ دوں گا خدا کے لیے کہ وہ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں. یہ قرآن کی شکر گزاری ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں 12 مہینے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر الدین، اللہم اخذل من خذل الدین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. مولا کریم اس کہنے سننے سنانے کو، اس سمجھنے سمجھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم جو ہم نے تیری بارگاہ میں تیرے لیے روزے رکھے ہیں، خالص تیری عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، مولا کریم ہم تیری عبادت تو بجا نہیں لا سکے، لیکن مولا کریم تو اپنی شان رحمت کے مطابق اس کی بہترین مزدوری ہمیں عطا فرما دے. مولا کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا کر دے. مولا کریم ہمیں ہماری نسلوں کو مرنے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر یا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. مولا کریم ہمارے درمیان قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد، اتفاق، محبت، الفت اور مودت اور اخوت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.